बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा जुमले सुनिएगा। शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के पोस्टर बॉय थे हैं नहीं थे। शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआशक़े में वही कुछ किया है जो महबूब और महबूबा करते हैं। ख्वाब दिखाए जाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर शादी हो जाती है और सब ख्वाब धड़ाम से टूट जाते हैं। इस शादी में भी सब ख्वाब टूट गए हैं, टूट चुके हैं। उमर दराज गोंदल बहुत ज़बरदस्त नौजवान साफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। उन्होंने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में ये तबसरा किया है, बहुत खूब तबसरा है। शहबाज शरीफ साहब पोस्टर बॉय क्यों थे? इस वजह से थे कि जी पंजाब स्पीड, ताबेदारी तो अपनी जगह है, सिर्फ ताबेदारी ही से ही काम नहीं चल सकता था, लेकिन ये भी शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान की तरफ से कहा गया कि हमारे पास तजर्बा बहुत है, हम तो बड़ा कमाल कर छोड़ते हैं। जिस तरह सी पैक का भी दिखाया गया होगा, बताया गया होगा, हमें सब पता है किस तरह से हमने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, क्या करना है, क्योंकि हमें तजर्बा बहुत है, हम मुल्क के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर ये बात भी आई कि मुनीर फ़ारूक साहब अब भी ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट में ये सोच थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, यानी कमर जावेद बाजवा के दौर में बड़ा कुछ गलत हुआ है, बहुत उनके साथ जुल्म किया गया, तो केसेस उनके ख़िलाफ़ बनाए गए, तो इसलिए उनको फिर वापस लाया गया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को। फिर जिस तरह से उनकी आवभगत हुई, उनकी पार्टी को जिस तरह इलेक्शन जितवाए गए, सब कुछ किया गया। तो उसमें पोस्टर बॉय कौन थे? शहबाज शरीफ साहब थे कि ये काम करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब उतनी तेज़ी से नहीं कर सकते ताबेदारी में, तो अब तो नवाज़ शरीफ साहब शहबाज से आगे नज़र आ रहे हैं, अब उसके सबूत भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी आनियाँ जानियाँ बड़ी थी कि बड़े एक्टिव हैं जी, बहुत कम देर सोते हैं। बाज़ लोग कहते हैं उनको बीमारी है ये, कि वो ज़्यादा सो नहीं पाते, तो बस कुछ देर सोते हैं, बस काम में लगे रहते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन वही हुआ कि ये कर देंगे वो कर देंगे। जो शादी से पहले कई दफ़ा वादे होते हैं वो बाद में पूरे नहीं होते, तो उसके बाद अब पूरे नहीं हुए, अब क्या करें। बहरहाल अभी तो शहबाज शरीफ साहब गए हैं सऊदी अरब, और फील्ड मार्शल भी उनके हमरा हैं वहाँ पर। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली है, सऊदी अरब की सबसे ताकतवर शख्सियत, उनसे मुलाकात भी होगी। लेकिन वहाँ जाकर ये भी होता है बाज़ औक़ात कि वहाँ से भी सपोर्ट मांगी जाती है, क्योंकि माजी में ये रहा है कि शरीफ ख़ानदान एक लंबा अरसा लगभग 10 साल वहाँ गुजार चुका है सऊदी अरब में, जद्दा में, और मुआहदा करके गए थे। और सऊदी अरब की हुकूमत को फिर सामने आना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने डिनाई किया कि हमारा को मुआहदा है कि 10 साल तक हम सियासत में नहीं आएंगे और मुल्क से बाहर रहेंगे। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आए और उनको फिर एयरपोर्ट से वापस भिजवा दिया गया था जब मुशर्रफ की ताकत कम हो रही थी उस वक्त। तो मौका देखा और आ गए और डिनाई करते रहे। फिर सिग्नेचर्स समेत डॉक्यूमेंट सामने आ गए थे और सऊदी हुकूमत को कहना पड़ा था कि जी बिल्कुल हम गारंटर थे कि ये शरीफ ख़ानदान 10 साल इक़्तिदार से बाहर रहेगा। तो उनके बड़े क्लोज़ ताल्लुकात रहे हैं सऊदी ख़ानदान से। तो बहरहाल वहाँ पर गए हैं। अब हालात पाकिस्तान में इस तरह से हैं कि दरारें हैं, तो क्या ये दरारें ख़त्म हो सकेंगी, ये बड़ा सवाल है। लगता नहीं है, वरना इंटरनेशनली लोग जितना सिफारिशें करवा कर चल लेते हैं तो फिर ये हालात ना होते कि मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि निज़ाम तो कोलैप्स कर गया है। तो वादे चूँकि पूरे नहीं हो रहे और ना अब सलाहियत है पोस्टर बॉय में कि वादे पूरे कर सके, क्योंकि जो कहा गया वो तो इनके अंदर मौजूद ही नहीं था, वो सलाहियत इनके अंदर थी ही नहीं। ये साबित हो चुका है 4.5 साल में। अब तो हाल ये है कि इनके अपने बयानात एक दूसरे से नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम बेहतरीन काम कर रहा है, और ये ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं वज़ीर दिफा कि जी हमें पहले पता होता तो 90 की दहाई में भी हम इसी फार्मूले के तहत चलते तो बहुत बेहतरी आ जाती। अब आप देख लें क्या बेहतरी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, इज़्ज़त का ताल्लुक़ है। तो बड़ी इज़्ज़त है जी आपकी, फॉर्म 47 वाली इज़्ज़त है। अवाम कितनी इज़्ज़त आपको देते हैं, आपको उन्होंने वोट की शक्ल में बताया था, आपने कबूल नहीं किया। आज आप चले जाएँ और लोगों से उनकी राय ले लें, पता लग जाएगा कि आपकी कितनी इज़्ज़त है। अब मौजूदा हालात में मैं हैरान हो जाता हूँ कि इनको अब भी ये है कि यही सब हल है, इनका इक़्तिदार ही हल है। क्योंकि BBC ने इंटरव्यू किया है राना सनाउल्लाह साहब का, और उसमें राना साहब कह रहे हैं कि मुजाहिरीन अगर मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़े तो पूरी ताकत के साथ इनसे निपटा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, ये दहशतगर्द हैं, इनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। मुजाहिरीन की हलाकतों की तादाद 400 से कम है, लेकिन ये दुरुस्त है कि तादाद डबल फिगर में है। इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेगा। इन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि हल ये है, जब सवाल करने वाले ने सवाल किया
کہ جی حل کیا ہے ان کا. ان کا جی حل یہی ہے الیکشنز, اور اس کے بعد حکومت آ جائے, اور بس ان کا جی الیکشن ہو جائیں گے, اس کے بعد حکومت آ جائے گی تو بس ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہے ان کا حل. بھئی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ابھی سارا کچھ ہوا ہے. بھئی آپ نے اگر ڈیلیور کیا ہوتا, آپ کی گورننس اچھی ہوتی تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیے ہوتے, عوامی نمائندوں کو آنے دیا ہوتا, کیونکہ وہاں پر وہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا. یہ حالات اب پیدا ہو گئے ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی اس میں دشمن عناصر بھی آ گئے ہیں, اس میں فارن فنڈنگ بھی آ گئی ہے, اس میں دیگر حالات بھی آ گئے ہیں, اس میں دہشت گرد ہیں, کچھ لوگوں کو ورگلایا بھی گیا ہے جن کو ہمیں الگ کرنا ہے, یا ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں. باقی یہ ہے کہ جی بس الیکشن ہو جائے, ہمیں اقتدار مل جائے. نہیں تو وہ تو ان کو مل ہی رہا ہے اقتدار وہاں پر, تو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ کس طرح سے چیزوں کو سنبھالتے ہیں. ابھی تک تو نہیں سنبھال سکے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر اقتدار میں ہیں, 4.5 سال میں نہیں سنبھال سکے, نہ کشمیر کے معاملات کو سنبھال سکے ہیں. تو اب آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ BBC پر خیر رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک تو انٹرویو تھا. آگے جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر میں بات آپ سے کروں تو اب تو رانا صاحب کہتے ہیں جی جو محسن نقوی کہتے ہیں وہی ٹھیک کہتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک 2 نمبری ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں آئین کے اندر رہ کر نئے صوبے بنائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا واہ جی واہ, کتنی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے. بالکل ٹھیک کہ جی ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, صوبے بنانے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے آئین کے اندر رہ کر. اب آئین کے اندر رہ کر معاملہ کیا ہے کہ یہ آئین میں جو انہوں نے راستے نکالنے ہیں, آئین میں کہیں ہے کہ آپ نے انسانی حقوق نہیں دینے. وہ تو کہتا ہے انسانی حقوق نہیں دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں سب آئین کے تحت ہے, خان سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی کہ وہ بھی آئین میں ڈال دیں گے. یہ جو لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, غربت ہے, وہ بھی آئین کے تحت ہی یہ کر رہے ہیں نا سارا کچھ. اور 26ویں 27ویں ترمیم جو انہوں نے جوڈیشری ساری اپنے قابو میں کر لی ہے, وہ بھی آئین کے تحت ہی کی ہے. سارا کچھ آئین کے تحت ہے. جو الیکشنز ہوئے ہیں 2024 کے, وہ بھی آئین کے تحت ہیں. الیکشن کمیشن بھی آئین کے تحت ہے کہ جی وہ نیا بننا تھا نہیں بنا. سب کچھ ہی آئین کے تحت ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. نیب بھی انہوں نے آئین کے تحت کر لیا ہے. آئین کے تحت ہی انہوں نے اپنے کیسز ختم کروا لیے, اور نیب میں ترامیم کی, پھر ایسی ترامیم کی کہ جی خان صاحب اس میں پھنس سکیں. یہ بھی آئین کے تحت. تو آئین کے تحت یہ ہے کہ جی 2/3 اکثریت پہلے صوبے کی کہے, پھر 2/3 اکثریت پارلیمنٹ کی کہے, تو نہ تو 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو اب پھر وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ کہ جی محسن نقوی کے بیان کو زیادہ اہمیت نہ دے. ہائے 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 کیا بات ہے. یعنی صدر زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے کو زیادہ اہمیت نہ دے, اس کے بیان کو زیادہ اہمیت نہ دے. اچھا نہ دیں جی, لگ پتہ جائے گا. تو بات وہی ہے کہ یہ بس کھیل کھیلا جائے گا ڈیلے کا, ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. لیکن اگلوں کو بھی پتہ ہے, وہ بھی 4.5 سال آپ کے ساتھ گزار چکے ہیں, آپ کی چیزوں کو سمجھ چکے ہیں, آپ کی فائلیں بنا چکے ہیں. کر لیں یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کے جی آئین کے اندر رہ کر ہم یہ کریں گے. تو وہ آئین میں ہی تھا کہ بندے جس طرح سے ادھر ادھر کرنے ہیں اور ووٹ پورے کرنے ہیں, وہ آئین میں ہی تھا. جس طرح منڈی لگائی جاتی ہے, یا سندھ ہاؤس میں جس طرح لوگ بٹھائے گئے تھے, جو کچھ کیا گیا تھا اور آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے, وہ آئین میں ہی تھا. تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب کہ اگر آئین کے اندر رہ کر نئے صوبے بنائے جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر, ایک تو آئین کے اندر, اور وہ بھی اگر چھوٹے انتظامی یونٹس بنتے ہیں تو بھی اسی سسٹم سے بننے ہیں. اگر صوبے بننے ہیں تو اس آئین کے تحت ہی بننے ہیں. محسن نقوی کہتے ہیں کہ سسٹم گر گیا ہے. وہ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ نے محسن نقوی کے بیان کو بے بانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں. سارے آپ کو سیاق و سباق بھی سمجھ آ جائیں گے. وہ بے معنی جو آپ کو لگ رہا ہے, ابھی آپ دیکھیے گا آپ کی قیادت کس طرح اس کو معنی پہنائے گی. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کس طرح اس کو معنی دیں گے کہ کتنا ضروری ہے, ملک کے مفاد میں, ملک کے لیے کتنا اہم ہے. وہ آپ بیانات کی حد تک دیکھیں گے. پھر کہیں گے جی پنجاب میں تو ہم کر دیتے ہیں, ایک دفعہ ہی کریں, پھر سندھ میں بھی کروائیں. وہ ادھر ڈالیں گے, ادھر کریں گے. یہ دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی سینیٹر پرویشا خان نے رانا ثناء اللہ سے اتفاق کیا کہ نئے صوبے آئین کے مطابق بننے چاہیے. دیکھا, سندھ اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے کریں گے تو پھر ہے نا, آئین میں تو یہ ہے, تو وہ کریں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں جی اہمیت ہی نہ دو, وہاں کا وزیر اعلیٰ تو کہہ رہے ہیں اہمیت ہی نہ دو. تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بپی نے کہا محسن نقوی کے بیان سے لگتا ہے کہ ارباب اختیار مسلم لیگ نون کا بوجھ اٹھا کر تھک گئے ہیں. تھک تو عوام بہت پہلے گئے تھے, بلکہ عوام نے تو فیصلہ ہی سنا دیا تھا کہ ہم ان خاندانوں سے تھک چکے ہیں, بس کر دیں. لیکن تھوپ دیے گئے, اور اب جب تھوپے گئے ہیں تو چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی. دیکھیے لوگوں کا فیصلہ اس کا مطلب ہے ٹھیک تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں بہت ہو گیا. اب جس کارکردگی پر سوچا جا رہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب پوسٹر بوائے ہیں, تو
وہ کارکردگی سی پیک کی تھی جو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، وہ IPPs تھے، وہ میٹرو ٹرین تھی، وہ یہ سب کچھ تھا جو ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. اس میں صاف پانی بھی تھا، اس میں TTs بھی تھیں، اس میں باہر کے اکاؤنٹس بھی تھے، وہاں سے پیسے کس طرح آتے تھے کس طرح جاتے تھے، وہ سب کچھ تھا. اس میں یہ کارکردگی تھی. جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن موصوف کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا. اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، وہ آج بھی ثبوت موجود ہے. بہرحال یہ تو پھر ہمارا نظام ہے، اسی لیے تو یہ نظام کولیپس کر گیا ہے کہ یہاں قوانین ہی الگ ہیں، طاقتور کے لیے الگ قانون ہے، کمزور کے لیے الگ قانون ہے. تو اقتدار میں آ جاؤ تو پھر آپ نیب میں بھی ترمیم کر لو، کچھ بھی کر لو. انہوں نے آ کے کیا ہی کچھ ہے اور آگے بھی یہی کچھ کریں گے. ابھی دیکھیے گا یہاں بڑی بات ہوئی کاکروچ کی، کاکروچ نکل آئیں گے. کاکروچ نکلتے ہیں لیکن ان کی سنی نہیں جاتی. پھر کہتے ہیں جی نظام کولیپس کر گیا. نظام کولیپس کرنا ہی تھا چونکہ آپ نوجوانوں کی نہیں سنیں گے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، وہ سب سے زیادہ اہمیت نوجوانوں کو دیتے تھے کہ یہ مستقبل ہے مستقبل ہے. یہاں آج کیا خبر آئی کہ ہائی کورٹ کے باہر نوجوان پہنچے ہیں. انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی بھائی فیصلہ جو بھی آئے ان کے حق میں خلاف آئے، مگر وہ جا کر کارروائی تو دیکھ سکیں. یہ عدالتیں کون سی ہیں؟ کہیں ہوتا جی میڈیا کو نہیں آنے دینا، اب وہاں پر درخواست گزار کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا جی، بچے جا ہی نہیں سکتے. بھائی کون سی عدالت ہے؟ پاکستان کی نہیں ہے. اب یہ بیچارے پہنچے تھے نوجوان بچے. MD CAT امتحانات کے خلاف درخواست کی سماعت تھی اور لاہور ہائی کورٹ کے مرکزی گیٹ پر طلبہ نے داخلے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں جانے تو دیں. اور وہ کہتے ہیں جی یہ صرف کیس کی کارروائی دیکھنے آئے ہیں، ہمارے مستقبل کا سوال ہے. کہتے ہیں کہ ہم تو صرف کیس کی کارروائی دیکھنے آئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نوجوان بچے ہیں، وہ کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے. ان سے جا کے دیکھیں، کچھ بھی کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے جا کے کیا کرنا تھا؟ دیکھنا ہی تھا. ان کو پتہ لگ جاتا عدالت میں کیا ہوتا ہے، یہاں انصاف کسے کہتے ہیں، اس نظام میں انصاف ملتا کسے ہے. وہ بھی ذرا دیکھ لیں تاکہ وہ پھر بہتر جان سکیں اس ملک کے بارے میں، اس کے نظام کے بارے میں، اس میں کیا بہتری لانی ہے، کیا ہونا چاہیے. وہ دیکھ لیتے، ان کو اندر تک نہیں جانے دیا. اور روکا کس نے؟ وہی پولیس نے. تو یہ پولیس انہی کاکروچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے جی. یہ اسی کام کے لیے ہم نے پولیس رکھی ہوئی ہے. سروس تھوڑی ہے، یہ فورس ہے، فورس، طاقت. بس ہر جگہ جناب پکڑ لو، یہ کر دو وہ کر دو. اچھا بڑا دلچسپ ایک کام ہوا ہے جی، وہ یہ کہ سما نیوز جو کہ علیم خان صاحب کا چینل ہے، وفاقی وزیر ہیں مواصلات کے، اور آج کل ذرا دوریاں ہیں، اگرچہ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی ایک ہی ہیں، ایک دوسرے کو ووٹ بھی دیے ہیں. اون چودھری صاحب استحکام کے ہیں، نواز شریف صاحب نے تو ان کو ووٹ دیا ہے، اور اسی لیے بڑے اہم وفاقی وزیر بھی ہیں. آج کل ذرا یہ کہ جی وہ کہتے ہیں جی محسن نقوی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر آزاد کشمیر الیکشن میں استحکام پاکستان پارٹی الگ کھڑی ہو جاتی ہے. ایک عجیب مخمصہ ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی سارے اکٹھے ہیں، لیکن الیکشن میں الگ الگ بھی ہو جانا ہے کہ اچھا پتہ نہیں کوئی ادھر سے ہم دکھا دیں گے گہما گہمی ہے کچھ ووٹ کا. تو علیم خان صاحب کے چینل سما پر پشاور جلسے کی کوریج ہوئی ہے، اور اس میں ایک رپورٹر کو لیا گیا طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں، جس میں رپورٹر نے کہا تو یہی کہ جی وہ بد نظمی رہی ہے، ان کے جلسوں میں بد نظمی بڑی ہوتی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، سٹیج اس طرح سے تھی، نیچے لوگ تھے، یہاں پر اعلان یہ ہوا ہے کہ 27 ستمبر کو ہمیں اسلام آباد کا رخ کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس رپورٹر صاحب بھی رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ تو اسی طرح ہی کرنا تھا. یہ تو نہیں کہنا تھا بڑا کامیاب جلسہ ہوا، بڑا زبردست جلسہ ہوا، کمال ہو گیا، یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے، آخر سما نیوز ہے. لیکن چلیں کوریج تو ہی. وہ ایک غزل ہے نا جی بڑی مشہور، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. تو نام تو آیا، کوریج تو ہوئی، چلے برسر الزام ہی صحیح. لیکن یہ تحریک انصاف کو ان کے جلسے کو کوریج تو مل گئی، کیونکہ سوشل میڈیا پر اتنی کوریج، ہر طرف اسی کا چرچا، ہر طرف اسی کی بات. تو آپ کب تک روک سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ چلو کوریج تو دو، لیکن اس کے منفی پہلو اجاگر کر دو. کچھ اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمس پہ بھی یہ تھا کہ جلسے کے منفی پہلو کے پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن بات یہ ہے جلسہ تو ہو گیا، اب وہاں پر تاریخ بھی آ گئی ہے، لوگ بھی وہاں پر آ گئے. تو اور تو کوئی پارٹی جلسہ کیا جلسی بھی نہیں کر پا رہی، یہاں کہیں کارنر میٹنگ بھی نہیں ہے، لوگوں میں جا نہیں سکتے. یہ تو ان کا حال ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جناب اب جس طرح سے چیزیں آگے پیچھے کرنی ہیں اس میں دکھاوا ہی صحیح، کیونکہ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک DC کے نیچے 4-5 اور افسر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لگا دو کہ اس سے شاید پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. یہ کام شروع ہو گیا. اب بھئی ایک افسر سے لوگ تنگ تھے، اس سے یعنی جو اخراجات اس کے اوپر ہو رہے تھے وہ ہم پورے نہیں کر پا رہے.
اب مزید نیچے اس کے افسران لگا دو جی، ایک ڈی سی ہے، اس کے نیچے 4-5 اور افسر ہوں گے، سب کو گاڑیاں دو، سب کو مراد دو، اس کے رہائش کا بھی فلانا بھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے افسر پورے کریں گے، اور اس سے جناب تحصیل لیول پر اور ڈسٹرکٹ لیول پر بڑی بہتری ہو جائے گی۔ وہی انگریز کا نظام۔ اچھا، انگریز کا نظام چونکہ وہ ایک خاندان کو سرو کرنے کے لیے، شاہی خاندان کو، برطانوی راج کو، تو اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ کلونیلزم تھا، ایک کالونی تھی بر صغیر برٹش راج کی، برٹن امپائر کی ایک کالونی تھی، اور اس کو اسی طرح سے محکوموں کو جس طرح رکھا جاتا ہے، غلاموں کو، ان کو قابو کرنے کے لیے کمشنری نظام تھا، کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح چلنا ہے۔ اب وہ 80 سال گزر گئے ہیں، ہمارا وہی نظام ہے، کیونکہ یہاں خاندانوں نے پھر اس طرح سے کرنا ہے، ان کے ذریعے ہم نے چلانا ہے، تو خاندان بس وہ برٹش راج ختم کر کے یہاں کوئی اور خاندان آ جائے، ان کے ذریعے کنٹرول کر لو، تو اس طرح سے کام چلانا ہے۔ اچھا، اب اس میں جی پنجاب حکومت نے 32 افسران کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وہی نا آنیاں جانیاں ہیں، دکھانا ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ دیکھیں بالکل ڈسٹرکٹ لیول تک یہ پہنچ لگا کام فلاں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے اب پانی گھروں تک پہنچانے کا، صاف پانی کو 19 لیٹر کا پانی جی گھروں تک پہنچایا جائے گا، یہ احکامات وہ جاری کر رہی ہیں۔ وہ یہ ستھرا پنجاب والا ہوگا کہ آپ کو نظر تو آئے گا وقتی طور پر کہ صفائی ہو رہی ہے، لیکن کوئی ادارہ نہیں بن پاتا، وہ احتجاج، اس کو فیزیبل کیسے بنانا ہے؟ گھر گھر میں جہاں پانی نہیں ہے، دہائیاں حکومت کی ہے، 30 سال حکومت کر لی خاندان نے، ابھی تک گھروں میں پانی نہیں صاف پہنچا سکے، تو اب اس کے لیے بھی کوئی پراپر نظام لے آتے۔ یہ بوٹلڈ واٹر گھروں تک پہنچانا، اس کے لیے وسائل اور سب اور پھر کرپشن سے بچانا کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے آلٹرنیٹ دیکھنا چاہیے تھا، علاقے میں سبیلیں لگائی جا سکتی ہیں صاف پانی کی، اور کوئی طریقہ دیکھ کر انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو ملا کر، بس یہ وہی اشتہار بازی کی بوتلوں پر تصویر لگا دیں اور پھر ہر طرف خاندان کی تصویر ہو، اور وہ جہاں پر اشتہار بازی ہو سکی وہاں پر پیسے لگا دیں۔ اسی قوم کے پیسے لگنے ہیں، انہوں نے گھر سے نہیں دینے، جہاں جس رقم سے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا گیا ہے وہیں سے خزانے سے پیسے نکالنے ہیں۔ وہی جو روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، 7 دن کی ایوریج کم ہے اور یہاں پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی، اور وہاں پر ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں۔ ان ٹیکسز سے یہ دکھاوا ہوگا کہ جی لوگوں کے لیے بہتر سہولت رہی ہے، وہ وقتی طور پر شاید چل جائے، لیکن یہ کوئی 1122 جیسا ادارہ نہیں بنا پا رہے، یہ مسئلہ ہے۔ پنجاب حکومت کی آنیاں جانیاں، وہی شہباز شراف پوسٹر بوائے تھے، تو وہ پوسٹر لگا دیں کہ پنجاب حکومت نے 32 افسران کے تقرر تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تقرری کی منتظر امرین چودھری کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انفورسمنٹ شیخ اوپرا، اس طرح دیگر افسروں کو کسی کو ادھر کر دیا، وہ ادھر کر دیا، اور اس طرح سے تمام یہ 32 افسروں کے نام جناب میرے پاس موجود ہیں، کس کو کہاں لگایا جا رہا ہے، کس کو کہاں لگایا جا رہا ہے، اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو یہ وہی ہے آنیاں جانیاں، دکھاوا کہ جی ہم نے اس کو ادھر کر دیا، اس کو ادھر کر دیا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور پیٹرولیم لیوی بھتے کے خلاف 7 اگست کو ملک گیر فیصلہ کن احتجاج ہوگا۔ لے جی، ان کا بھی فیصلہ کن احتجاج ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کس طرح کا فیصلہ نظر آتا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیٹرولیم لیوی بھتے کے خلاف جمعہ 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کن عوامی طاقت کا مظاہرہ ثابت ہوگا، جس میں لاکھوں شہری گھروں سے نکلیں گے، اہم شاہراہوں پر دھرنے دیے جائیں گے، اور اضلاع کو ملانے والی سڑکیں بند کر کے حکمرانوں کو عوام کو ریلیف دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ مرکز جماعت اسلامی منصورہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ احتجاجی تحریک کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو چکی۔ ملک بھر میں جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور کارکن عوام کے مختلف طبقات سے رابطوں، کارنر میٹنگز اور آگاہی مہم کے ذریعے تاریخی احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ یہ احتجاج کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ مہنگائی، بے روزگاری اور ناقابل برداشت ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہر پاکستانی کے حقوق کی جنگ ہے۔ 6 اگست کو لاہور کی بہادر روڈ پر جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام پیٹرولیم لیوی کے خلاف مظاہرے سے خطاب بھی کروں گا۔ خواتین بھی عوام دشمن معاشی پالیسیوں کے خلاف اپنی بھرپور آواز بلند کریں۔ خصوصی اپیل کی کہ 7 اگست کو اپنی موٹر سائیکل پر نکلیں، انہیں شاہراہوں پر لا کر پرامن انداز میں سڑکیں بند کریں اور عوامی احتجاج کو کامیاب بنائیں، اور یہ احتجاج مکمل طور پر پرامن ہوگا۔ اس دوران صرف ایمبولینسز اور ایمرجنسی سروسز کی گاڑیوں کو راستہ فراہم کیا جائے گا۔ حکومت کو خبردار کیا کہ عوام کے آئینی اور جمہوری حق احتجاج میں رکاوٹیں ڈالنے سے گریز کریں۔ اگر حکمرانوں نے عوامی آواز دبانے کی کوشش کی تو اس کی تمام ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم لیوی فوری طور پر ختم کی جائے، آئی پی پیز کے مہنگے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے، اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ جب تک عوام پر مسلط ظالمانہ معاشی پالیسیاں واپس نہیں لی جاتی، جماعت اسلامی کی پرامن عوامی تحریک جاری رہے گی۔ اب جناب یہ تحریک زور کیسے پکڑتی ہے، کتنا عرصہ جاری رہتی ہے، کب عوام کو ریلیف ملتا ہے، یہ تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پولیس کا، پنجاب حکومت کا، اور اسی طرح سے سندھ حکومت کا، دیگر حکومتوں کا جماعت اسلامی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، پولیس کیا کرتی ہے، وہی سلوک جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتا ہے جو تحریک انصاف کو ہوتا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ آخر میں
مراد علی شاہ صاحب نے جو کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کو زیادہ اہمیت نہ دیں، یہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے اور اس میں شاید کچھ وقت لگے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح 28ویں ترمیم سے بچنے کے لیے راستہ ہی نکالا کہ جی صوبے کچھ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، تو اب یہ نئے یونٹس کے حوالے سے پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کیا راستہ نکالتے ہیں، چونکہ راستہ بنانے والوں نے سارا کچھ سوچ رکھا ہے، پورا پلان ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے امپلیمنٹ کر دینا ہے۔ ان کو جتنا وقت انہوں نے سوچا ہوا ہے دینے کے لیے، اس سے زیادہ وقت انہوں نے آگے لے جانے دینا نہیں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی پہلے سسٹم سے نکل جائے گی دکھانے کے لیے جی وہ ہم جو ہے نا وہ شہیدوں میں نام لکھوا دیں، دیکھیں جی ہمارے ساتھ پھر ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کہ ساروں کو نکالا جائے، اس سے پہلے ہم نکل کر ذرا دوسری طرف کھڑے ہو جائیں، یہ بھی ایک پلان سوچا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔